हाँ पाशा भाई, तुम्हारा मंसूबा नाकाम रहा, वो बच गई। वो दरवाजे के बाहर खड़ा उस महल घर को देखते हुए बोल रहा था, जो उस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। बस एक कमरे की बत्ती रोशन थी। नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। पाशा की गुस्से से भरी आवाज़ उभरी, मगर ऐसा हो गया है। वो जिंदा है और इस वक्त कुर्दम दादा के घर में मौजूद है। वो तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला। तभी दूसरी तरफ से कुछ टूटने की आवाज़ आई थी। मैं कुर्दम दादा को इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। आज बच गई, लेकिन एक दिन चिड़िया जाल में फंस ही जाएगी। तुम बस मुझे खबर करते रहना। पाशा खुद पर काबू पाता हुआ बोला। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे मेरा पैसा कब मिलेगा? अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। कमरे की खिड़की पर नजरें जमाए वो कमींगी से बोला। कल तक तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। बस मेरा काम ठीक से होते रहना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी फिक्र तुम ना करो पाशा भाई, पल पल की खबर मिलती रहेगी। बस तुम्हारा हाथ मेरे सर पर होना चाहिए। ठीक है, अब फोन रखता हूँ, पाशा ने कहकर कॉल काट दी। वो शख्स मोबाइल जेब में रखता हुआ मुस्कुराते हुए घर के अंदर चला गया, जहाँ उसके दूसरे साथी अपने अपने कामों में लगे थे। लड़की, तुम आराम करो, कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। आईनूर को बेड पर लेटाकर सीमा खाला उस पर कंबल डालते हुए बोली। आईनूर ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुस्कुरा कर कहती। उसे प्यार करके ख्वाबगाह से बाहर चली गई। उनके जाते ही एकदम आईनूर का चेहरा संजीदा हुआ। अपनी हथेलियों को आंखों के सामने फैलाए वो बेबसी से उन्हें देखने लगी कि तभी कुर्दम अपना सर तौलिए से रगड़ता बाथरूम से बाहर आया। आईनूर पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों की चमक बढ़ी थी। वो चलता हुआ उसके पास आया और तौलिए को बेड पर फेंक कर उसके सामने ही बैठ गया। आईनूर ने नागवारी से बेड पर पड़े तौलिए को देखा, फिर कुर्दम को, जो आंखों में मोहब्बत का जहां आबाद किया उसे देख रहा था। आईनूर ने फौरन नजरें चुरा ली। नूर तुम, कुर्दम बोलने ही लगा था जब मोबाइल पर आती कॉल की आवाज़ पर रुक गया। मेरा फ़ोन। आईनूर के कहने पर कुर्दम ने फौरन झुककर साइड टेबल की तरफ से उसका मोबाइल निकाल कर उसे दिया। रुखसार बेगम की कॉल देखते ही उसने लम्हे की ताख़ीर किए बिना फ़ोन उठाया। हेलो नूर। रुखसार बेगम की फिक्रमंद आवाज़ उभरी। आईनूर की आंखें नम हो गई। मामा, उसकी आवाज़ में लर्जिश वाक़या थी। क्या हुआ नूर, तुम रो रही हो? रुखसार बेगम परेशान हो उठी। वही कड़ा दिल जो आईनूर के फ़ोन उठाने पर सुक्का सांस ले रहा था। रुखसार बेगम को परेशान होता देखकर खुद भी परेशान हो गया। नहीं, वो बस, आईनूर बोल ही रही थी जब कुर्दम ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर कान से लगाया। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप नानी बनने वाली है। कुर्दम ने कहते हुए एक हाथ आईनूर के गाल पर बहते आंसू साफ किए और बाजू से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। आईनूर दबी दबी सिसकियों से उसके सीने से लगी रोने लगी। उधर रुखसार बेगम की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। एकदम उनका चेहरा खिल उठा। वाकई तुम सच कह रहे हो? रुखसार बेगम ने एक बार फिर पूछा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था आया कि उन्होंने सही सुना है या नहीं। बिल्कुल, कुर्दम मुस्कुरा कर कहता आईनूर के बाल से हिलाने लगा। ठीक है, मैं फिर जल्द ही आदि के साथ लाहौर आऊँगी। रुखसार बेगम खुशी से चूर लहजे में बोली। अदील उनके पल पल बदलते रवैये को देखकर हैरान हो रहा था। चंद एक और बातों के बाद उन्होंने कॉल काट दी। क्या हुआ? अदील ने बहुए उचका कर पूछा। मुबारक हो तुम्हें, तुम मामू बनने वाले हो। रुखसार बेगम खुश होती कमरे में चली गई। पीछे अदील हैरान और परेशान सा खड़ा रह गया। दूसरी तरफ आईनूर के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कुर्दम ने उसे खुद से अलग करके आंसू अपनी पूरों पर चुन लिए। तुम खुश नहीं हो नूर? आईनूर का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर ऊपर किया। आईनूर ने नजरें चुरा ली। कुछ पूछ रहा हूँ, मेरी तरफ देखो, उसने अपने लहजे में सख्ती पैदा करते हुए कहा। ना चाहते हुए भी आईनूर ने अपनी लरजती पलकें उठा ली। बताओ, तुम खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ, कहते हुए चेहरा बेतासुर था। अच्छा, फिर मुझे क्यों नहीं लग रहा? कुर्दम जांचती नज़रों से उसे देखने लगा। आईनूर फौरन खुद को संभालते हुए बोली। मुझे दर्द हो रहा है बाजू में, बस इसीलिए अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आईनूर की बात पर कुर्दम की नज़रें फौरन उसके बाजू पर गई, जहाँ पट्टी बंदी थी। बच्चे की पैदाइश का सुनकर वो तो इस बात को अक्सर परामोश कर चुका था, इसलिए मैं नहीं चाहता था तुम घर से बाहर जाओ। अब देख लिया ना, कुर्दम ने कहते हुए एक बार फिर उसे सीने से लगा लिया। आईनूर खामोश रही। फिलहाल अभी वो तन्हाई चाहती थी जो उसे मुयस्सर नहीं थी। चलो तुम अब आराम करो। कुर्दम उससे अलग हुआ। आईनूर ने खामोशी से लेट कर आंखें मूंद ली। जल्द ही वो नींद की आगोश में चली गई थी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं नूर, जिसने तुम्हारी ये हालत कर दी। कुर्दम उसके चेहरे पर नजरें जमाए बड़बड़ाया, फिर उठकर ख्वाबगाह से बाहर निकल गया। उस वक्त वो जज्बाती हो रहा था और अक्सर जज्बात में आकर इंसान सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाता। इस बार कुर्दम भी यही कर रहा था। अपने अकल से काम लेने के बजाय वो जज्बाती हो रहा था, जो आगे जाकर काफ़ी नुकसानदेह साबित होना था। सर्दी के इस मौसम में मुल्तान पर सुबह बहुत अबरालूद उतरी थी। ऐसे में अपने महल नुमा घर से सूट बूट में तैयार वो शख्स अड्डे पर जाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था।
گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کے ماتح نے گاڑی گھر سے نکال کر اڈے کے راستے پر ڈال دی۔ کچھ وقت خاموشی سے گزارنے کے بعد وہ اپنے ماتح سے گویا ہوا، کیا سارے آدمی اڈے پر پہنچ چکے ہیں؟ جی جمشید باپ، وہ سب کافی پہلے ہی پہنچ چکے تھے، وہ گاڑی چلاتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے۔ جمشید اس بات میں سر ہلاتا گاڑی سے باہر دیکھنے لگا، جہاں راستے میں دور دور تک جھاڑیاں ہی نظر آ رہی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا کردم دادا، مجھے انکار کر کے خود سکون سے بیٹھے ہو۔ دیکھنا ایسے تمہیں پھنساؤں گا کہ سیدھا پھانسی پر ہی چڑھو گے۔ جمشید باہر دیکھتا سوچ رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر گاڑی کے شیشے پر پڑی، جس میں پیچھے آتی جیپ میں سے ایک بندہ چہرے پر ماسک پہننے اس کی گاڑی کا نشانہ باندھ رہا تھا۔ اس سے پہلے جمشید کچھ کرتا پیچھے آتی گاڑی سے فائر ہوا اور پیر پیدر پہ حملوں نے گاڑی کو ہوا میں اچھال کر رکھ دیا۔ گاڑی زوردار آواز کے ساتھ پلٹی کھا کر سڑک پر الٹی گری اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں آگ کے شعلے بڑک اٹھے۔ کچھ دیر میں ہی فضا میں دھماکے کی آواز دور تک پھیلی تھی۔ پیچھے کھڑی جیپ میں موجود تمام نفوس کی آنکھوں نے ان شعلوں کے منظر کو صاف دیکھا تھا۔ اپنی جیت کا جشن مناتے ہوئے اس سنسان سڑک پر گاڑی کو واپس بھگا لے گیا۔ انہیں جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ لڑکی تم آرام کرو، کچھ چاہیے ہو تو مجھے بلا لینا۔ آئی نور کو بیڈ پر لیٹا کر سیما خالہ اس پر کمبل ڈالتے ہوئے بولی۔ آئی نور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی اسے پیار کر کے خوابگاہ سے باہر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی ایک دم آئی نور کا چہرہ سنجیدہ ہوا، اپنی ہتھیلیوں کو آنکھوں کے سامنے پھیلائے وہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی کہ تبھی کردم اپنا سر تولیے سے رگڑتا باتھ روم سے باہر آیا۔ آئی نور پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور تولیے کو بیڈ پر پھینک کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ آئی نور نے ناگواری سے بیڈ پر پڑے تولیے کو دیکھا، پھر کردم کو، جو آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی نور نے نظریں فوراً چرا لی۔ اس کی آنکھ کھلی تو کردم کو بالکل اپنے برابر میں سوتا پایا۔ اس نے نظر پھیر کر گھڑی کی طرف دیکھا جس میں 12 بج رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تبھی بازو میں درد کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ آہ، کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ آئی نور کے کراہنے کی آواز پر وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور فکر مند سا پوچھنے لگا۔ بس تھوڑا سا، اس کے کہتے ہی کردم نے اس کا بازو اپنے ہاتھوں میں لیا اور دھیرے دھیرے سہلانے لگا۔ آئی نور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کردم سے مختلف تھا جو اسے چوٹ پہنچا کر بھی حال نہیں پوچھتا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی تھا جو نیند میں ہو کر بھی اس کے لیے فکر مند تھا۔ بس اب ٹھیک ہے۔ اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہ بیڈ پر سے اترتی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ کردم اسے جاتے دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے فوراً سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر کال ریسیو کی۔ ہاں، کیا خبر ہے؟ کام ہو گیا کردم دادا؟ دوسری طرف سے رحیم کی آواز ابھری۔ ویری گڈ، کردم نے مسکرا کر کہتے ہی کال کاٹ دی۔ اس کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا تھا۔ کیوں اکیلے اکیلے مسکرا رہے ہیں؟ آئی نور کی آواز پر اس نے چونک کر باتھ روم کی طرف دیکھا، جہاں وہ کڑی سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آؤ تم بھی میرے ساتھ مل کر مسکرا لو، وہ مسکرا کر بولا۔ آئی نور سر جھٹکتی ڈریسنگ کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ کردم کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ سیما خالہ کو ناشتہ لانے کا بول دو، خود نیچے مت جانا۔ کردم بیڈ سے اتر کر اسے ہدایت دیتا باتھ روم میں گھس گیا اور آئی نور وہ بس کلس کر رہ گئی۔ لو، اب اس کمرے سے باہر جانے پر بھی پابندی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں لگے انٹرکام کی جانب بڑھ گئی اور سیما خالہ کو ناشتے کا بول کر واپس ڈریسنگ کے سامنے جا کر بال بنانے لگی۔ تبھی کردم بھی باتھ روم سے باہر نکل آیا اور سیدھا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ مجھے ابھی جلدی جانا ہے، ورنہ آج تمہیں اپنے ہاتھ سے ناشتہ کراتا، اس لیے ناشتہ ٹھیک سے کرنا، کردم نے کہتے ہوئے اس کے گرد بازو کا حصار بنایا۔ آئی نور جیمتی ہوئی خود میں سمٹنے لگی۔ سمجھ آئی یا سمجھاؤ؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا گردن پر جھک گیا اور آئی نور کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کردم کا یہ نیا روپ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اظہار محبت کے بعد وہ اس پر حق جتاتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا، مگر اب وہ اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر فکر مند بھی ہو رہا تھا۔ وہ خود پر قابو پاتی اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ سیما خالہ، میں دروازہ کھول دوں؟ آئی نور خود کو چھڑوا کر فوراً دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کردم مسکراتے ہوئے اپنی تیاری میں لگ گیا۔ گاڑی سیدھا اس خستہ حال بلند و بالا عمارت کے سامنے جا رکی تھی۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ شان سے اپنی گاڑی سے نکلتا اس بلند و بالا عمارت میں داخل ہوا تھا۔ راہداری میں چلتا ہوا اس بڑے سے کمرے کے آگے جا رکا اور دروازے کو دھکیل کر قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ کردم دادا، رحیم جو کرسی پر بیٹھا تھا اسے دیکھتے ہی فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ کمرے میں جلتی بلب کی مدھم روشنی میں اس کے مقابل جا کر بولا۔ نہیں دادا، میں نے باہر سے آدمیوں کو اس کام کے لیے بھیجا تھا، اس لیے ہمارے کسی بھی ماتحت کو بھی اس کی خبر نہیں۔ بہت خوب، کردم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک اور بات، اب سے تم غفار کی جگہ کام کرو گے۔ میں؟ لیکن کیوں کردم دادا؟ میرا مطلب ہے غفار، وہ کہاں ہے؟ کردم کی بات پر وہ حیرت زدہ لہجے میں پوچھنے لگا۔
غفار جہاں بھی ہے اس سے تمہیں یا کسی کو بھی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اس لیے اب غفار کی جگہ تم کام کرو گے، سمجھے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے رحیم کو دیکھا۔ جی دادا، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، وہ اپنی حیرت کو قابو کرتا فوراً بولا۔ ٹھیک ہے اب جاؤ، اس نے کہتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر رحیم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ کیا ہوا؟ کوئی اور بات بھی ہے؟ کردم نے بوئیں اچکائے۔ جی کردم دادا، رحیم توگ نگلتا بولا۔ پوچھو۔ دادا، اپنے جمشید با کو کیوں مروایا، جبکہ مجھے لگتا ہے یہ کام پاشا بائی کا ہے؟ ان کا تو جھگڑا بھی ہوا تھا آپ سے۔ کردم کی طرف سے اشارہ ملتے ہی اس نے جلدی سے پوچھا۔ کردم کا جمشید کو مروانے کا فیصلہ؟ رحیم کو کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ ہاں جھگڑا ہوا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، جمشید بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، کردم حقارت سے بولا۔ لیکن کیوں؟ جمشید با کی آپ سے کیا دشمنی؟ رحیم کے سوال پر کردم کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ میرے پاپا جس گناہوں کے راستے پر چل رہے تھے، اس راستے پر یہ جاننا مشکل ہے کون آپ کا دوست ہے اور کون دشمن۔ کوئی نہیں جان پاتا کہ دوست کی شکل میں کتنے آستین کے سام چھپے ہوئے ہیں۔ اسے اینور کی کہی بات یاد آئی تھی۔ رحیم، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس راستے پر یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون دشمن۔ ہم کبھی نہیں جان سکتے ہم نے کتنے آستین کے سام پال رکھے ہیں۔ اب دیکھو، لڑکیوں کے اسمگلنگ کے کیس میں جمشید کی مدد نہیں کی تو اس نے نور پر حملہ کروا دیا۔ اس واقعے کو سوچتے کردم کی رگیں تن گئی۔ لیکن جمشید با کو ان کا کیسے پتہ چلا؟ ان کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا۔ رحیم اب بھی کچھ مطمئن نہیں ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہو وہ مجھ پر نظر نہیں رکھے گا؟ وہ ضرور مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا، تبھی اسے نور کی خبر ہوئی۔ کہ تو آپ ٹیک رہے ہیں؟ رحیم نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اب کچھ اور پوچھنا ہے یا ہو گیا؟ نہیں، اب میں چلتا ہوں۔ رحیم گڑبڑاتا ہوا فوراً وہاں سے چلا گیا۔ کردم دھیرے سے مسکرا دیا۔ ان کی تجسس بری عادت سے بہت اچھی طرح واقف جو تھا۔ ناشتے کے برتن اٹھانے کے لیے وہ خوابگاہ میں داخل ہوئی تو اینور کو دیکھ کر ایک دم پریشان ہو اٹھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا لڑکی، درد ہو رہا ہے؟ سیما خالہ پریشان ہوتی اس کے پاس جا بیٹھی۔ اینور نے نبی میں سر ہلا دیا۔ پھر کیوں رو رہی ہو؟ کیا کردم بیٹے نے کچھ کہا تھا؟ نہیں، وہ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی بولی۔ پھر کیا ہوا ہے بتاؤ بھی، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، وہ کہہ کر ایک بار پھر رونا شروع ہو گئی۔ سیما خالہ حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جانتی بھی ہو کیا بول رہی ہو؟ میں جانتی ہوں، پر پہلے میں اکیلی تھی، لیکن اب میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ ساتھ ایک اور جان پل رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی وہ بھی اس گناہوں سے بری دنیا میں پرورش پائے، میرے ساتھ ساتھ اس کے بھی حلق میں حرام کا نوالا جائے، اس لیے میں یہاں سے دور چلی جانا چاہتی ہوں۔ اینور بولی تو اس کے رونے میں مزید روانگی آ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے چلی جاؤ گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ تم پھر سکون سے اپنے بچے کے ساتھ رہو گی؟ نہیں لڑکی، تم کہیں بھی چلی جاؤ، وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا، تم تک پہنچنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ویسے بھی اس سب میں نقصان صرف تمہارا ہونا ہے، کیونکہ کردم معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ بات تم بھی اچھی سے جانتی ہو، تبھی تو یہاں ہو۔ اسلم مر گیا، لیکن کیا تم آزاد ہوئی؟ نہیں نا، اور پھر تم اس کے بچے کے ساتھ یہاں سے جاؤ گی، وہ تمہیں کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ سیما خالہ اسے سمجھانے کے ساتھ ساتھ ڈرا بھی رہی تھی، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتی تھی اینور یہاں سے جائے، مگر ان کی کہی باتیں در حقیقت ٹھیک بھی تھی۔ کردم اپنا بدلہ انتخاب پر جا کر لیتا تھا، تبھی تو پاشا کا جہاز کو آزاد کرنے کے بعد بھی سونیا پر گولی چلا دینا، اسلم کی جان کے بدلے اینور کو حاصل کرنا، نہ صرف یہ بلکہ کتنی ہی بار اینور کو چوٹ بھی پہنچائی تھی، اور تو اور اپنے ہی گھر میں اس شخص پر گولی چلائی جس کا قصور بھی صرف وہی جانتا تھا، اور اب جمشید کو بھی موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ وہ ہمیشہ مقابل سے بدلہ سود سمیت لیتا تھا، اور اب تو بات اس کے بچے کی تھی، پھر کیسے ممکن تھا وہ اینور کو معاف کر دیتا؟ میں یہ بھی جانتی ہوں، اس لیے تو آج تک یہ قدم نہیں اٹھایا۔ پہلے میں پاپا کی وجہ سے مجبور تھی، اور اب آدی کی وجہ سے۔ میرا ایک غلط قدم ان کی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے، تبھی میں آدی کے یہاں آنے کے بعد اپنے دماغ سے جانے کا خیال نکال چکی تھی، پر اب میں پھر سے اس بچے کی خاطر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ آپ سمجھائیے نا، شاید وہ مان جائے، اینور نے کہتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سیما خالہ نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو الگ کیا، مگر بولی کچھ نہیں۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ آپ خود دیکھیں، کچھ بھی تو ایسا نہیں جو ہم میں ایک جیسا ہو۔ ہمارے زندگی گزارنے کے طور طریقے الگ ہیں، راستے الگ ہیں، سب کچھ تو الگ ہے، حتیٰ کہ ہمارے تو قد میں بھی کتنا فرق ہے، میں تو ان کے کندھے تک بھی نہیں آتی۔ اینور کی آخری بات پر سیما خالہ نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کی، پر ناکام رہی۔ اگلے ہی لمحے ان کی کہے کی گونج کمرے میں سنائی دی تھی۔ اینور نے انہیں ہنستا دیکھ کر خفگی بھری نگاہوں سے گھورا۔ تم اس بات کے لیے پریشان ہو رہی ہو؟ وہ اپنی ہنسی قابو کرتی بولی، مگر پھر ہنس پڑی۔ آپ ہنس لے پہلے۔
بلکہ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، وہ غصے سے کہتی اٹھنے لگی۔ کی سیما خالہ نے ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ بیٹو ادھر اور مجھے ایک بات بتاؤ۔ کیا؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ تم نے یہ نکاح اپنی خوشی سے کیا ہے، یہ کیا پوچھ رہی ہیں جبکہ آپ اچھے سے جانتی ہے یہ نکاح کیوں ہوا؟ سیما خالہ کے سوال پر آئی نور حیران ہوتے ہوئے بولی، ہاں جانتی ہوں، اس میں تمہاری خوشی شامل نہیں تھی، وہ سب اللہ کی مرضی تھی۔ اسی طرح یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، جیسے اس بات کو قبول کیا اسے بھی کر لو لڑکی، دیکھنا اللہ خود ہی سب ٹھیک کر دے گا، سمجھ رہی ہو نا؟ سیما خال نے اب کے باروں سے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، اتنا تو وہ بھی جان گئی تھی اسے کیسے سمجھانا ہے۔ آئی نور نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ بات جب اللہ کے فیصلے اور اس کی مرضی پر آ جائے تو بندے کی کیا اوقات۔ پھر کچھ بولے، چلو تم آرام کرو، میں ذرا باقی کام دیکھ لوں۔ سیما خالہ اس کا ماتھا چومتی برتن اٹھا کر خوابگاہ سے باہر نکل گئی، اور ان کے جاتے ہی ایک بار پھر آئی نور کی آنکھوں سے برسات بہنا شروع ہو گئی۔ گاڑیاں تیزی سے اس محل نما گھر کے سامنے جا رکی تھی، سب نے گاڑیوں سے نکل کر اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے، جہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ عورتوں کی بین کرنے کی آوازیں وہاں موجود نفوس کے ساتھ ساتھ گھر کے در و دیوار بھی سن رہے تھے۔ وہ سب چلتے ہوئے اس طرف آ گئے جہاں وہ کڑا بے تاثر چہرے سے اپنے سامنے موجود جمشید کی جلی ہوئی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا کردم؟ آغا حسن نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ راشد ملک اور خاقان ابراہیم جمشید کی لاش کی طرف متوجہ تھے۔ جمشید کی موت کی خبر ملتے ہی وہ سب پہلی فرصت میں پاکستان پہنچے تھے اور اب اس کے گھر پر برجما تھے۔ مجھے نہیں معلوم کیسے ہوا، میں بھی تم لوگوں سے کچھ دیر پہلے ہی ملتان آیا ہوں، کردم نے کہتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے پاشا کو دیکھا، جو جمشید کی لاش کے دائیں جانب کھڑا کردم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کچھ تو معلوم ہوگا، اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ایک شہر میں نہیں، ایک ملک میں تو رہتے ہیں۔ اب کے بار سوال خاقان ابراہیم کی طرف سے آیا تھا۔ مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں، ہر وقت اس کی جاسوسی میں نہیں لگا رہ سکتا۔ وہ ایسے بھی تم لوگوں کو معلوم ہوگا ہی، ایک دن پہلے اس کے آدمیوں کو اسمگلنگ کے کیس میں پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو جمشید پر شک ہو اور اس نے پولیس کی مدد لینے کے بجائے خود ہی انصاف کرنا چاہا۔ کردم بڑا اٹھا اور اپنے شانے پر موجود آغا حسن کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ ہاں ہو سکتا ہے کسی نے اپنی ذاتی دشمنی نکالی ہو۔ پاشا جو کب سے خاموش کھڑا کردم کو دیکھ رہا تھا بالآخر بول اٹھا۔ کردم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بالکل، تم تو یقیناً جانتے ہوگے اس سب کے پیچھے کون ہے، آخر جمشید سے تمہارا رابطہ جو تھا۔ کردم نے بھی بات کا رخ پاشا کی طرف موڑا۔ میں نہیں جانتا، میری کافی دنوں سے اس سے بات نہیں ہوئی تھی۔ پاشا بھی اپنے نام کا ایک تھا، صاف انکار کیا۔ اچھا اب تم دونوں مت شروع ہو جانا، میں خود ہی معلوم کر لوں گا اس سب کے پیچھے کون ہے۔ ان دونوں کے جھگڑے کی شروعات ہوتے دیکھ کر آغا حسن نے فوراً بات سنبھالی۔ اچھی بات ہے، جب معلوم ہو جائے جمشید کے قتل کے پیچھے کون ہے تو مجھے ضرور بتانا۔ اب میں چلتا ہوں۔ کیا مطلب؟ تم جمشید کی تدفین تک نہیں روکو گے؟ راشد ملک کے سوال پر سب کی سوالیہ نظریں کردم کی طرف اٹھی تھی۔ نہیں، یہاں تک آ گیا کافی ہے، مجھے اور بھی بہت کام ہے، اب چلتا ہوں، کردم نے بے تاثر چہرے سے کہا اور بنا کسی کی طرف دیکھے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سب حیران نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے سوائے پاشا کے، جس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کمرہ نیمہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے میں ٹی وی پر لگے نیوز چینل پر لڑکیوں کی اسمگلنگ کی خبر چل رہی تھی، جس میں گینگ کے بندوں کو پکڑے جانے کی خبر سنائی جا رہی تھی، جو کہ جھوٹی تھی۔ کردم نے اس معاملے کو آغا حسن کے کہنے پر اپنے بندوں کے ذریعے دبا دیا تھا اور یہ خبر نیوز چینلوں پر چلوا دی تھی کہ گینگ کے بندوں کو پکڑا جا چکا ہے۔